नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हुए, उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए, और इस बात के लिए ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ारी करते हुए कि वो बार बार मुझे और आपको इस दुनिया में रहते हुए ये फ़ज़ल देता है कि हम उसके कलाम की बातों को, कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और हम ना सिर्फ कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, बल्कि उन सारी बातों को जो हमें कलाम सिखाता है उस तौर पे सीख सकें और उस तौर पे जान सकें जो हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे नस्लों के लिए फ़ायदेमंद हो। नाज़रीन, आज हम ख़ास तौर पे कलाम की सच्चाइयों में आगे बढ़ते हुए ईमान के सफ़र में मज़ीद उस तौर पे आगे बढ़ेंगे जैसे हमारा खुदा चाहता है कि हम उन बातों को जानें, उन सच्चाइयों को जानें, और ख़ास तौर पे अल मसीह के ताल्लुक़ से, जिसको हमने दुनिया ने देखा कि वो इस दुनिया में आए और उस दुनिया में आके उन्होंने अपना आप दुख उन सारे इंसानों की जो गुनाह की हालत में थे, दुख की हालत में थे, अपना आप कुर्बान कर दिया ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस वो लोग बन जाएं जो खुदावंद ने हर एक के लिए रखी है। और यकीनन आपके लिए भी, आप किसी भी जिस रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, खुदावंद आपको भी उस हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाना चाहता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कलाम की सच्चाइयों को जानें, कलाम की सच्चाइयों को समझें और उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और नाज़रीन, मैं पहले की तरह आज भी ये कहूँगा कि किसी भी मंजिल के लिए, किसी भी मंजिल पे पहुँचने के लिए हमें अपनी मंजिल को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सफ़र के लिए हमें अपनी मंजिल का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर हमारे सफ़र में हमारी मंजिल का तयन ही नहीं हुआ तो फिर हम किसी भी तौर पे उस जगह तक नहीं पहुंच सकेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं या जहां पे खुदा हमें देखना चाहता है। आज हम ख़ास तौर पे चाहते हैं कि आप इस हकीकत को जानें कि अल मसीह ने इस दुनिया में आके वो कफ़ारा दे दिया जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। लेकिन कलाम हमें बताता है, अगर हम मत्ती के इंजील का 16 आप देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्ने आदम अपने फरिश्तों के साथ आएगा और अपने जलाल में आएगा और उन सब को जो उसे जिन्होंने ना जाना, ना पहचाना, उन्हें वो हमेशा की हलाकत में डालेगा। और आज हमारा टॉपिक भी इसी ताल्लुक़ से है, और टॉपिक हमारा आज आखिर ज़माना और बाइबल मुक़द्दस है। बाइबल मुक़द्दस जो है ख़ास तौर पे हमें हर एक चीज़ के ताल्लुक़ से बड़े वाज़े तौर पे बताती है, और हम आज इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। और पास्टर तहसीन, आप सब जानते हैं, ये हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में आते रहे और खुदा के बड़े अच्छे खादम हैं और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी और इस मिनिस्ट्री को के रुए रवां हैं। और इसके साथ साथ लूटन जो इंटरनेशनल क्रिश्चियन फेलोशिप में बतौर पास्टर के तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पेशे के एतबार से सेकुलर जॉब में ये फुल टाइम जॉब करते हैं, आईटी रिलेटेड इनका फील्ड है, और मैं खुदा के हजूर में इनके लिए ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। और आज नाज़रीन, जब हम बात करेंगे पास्टर तहसीन, आपके साथ मैं इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, हमने कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं, अगर हम अंजील मुक़द्दस में देखें तो मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और 3 से 14 आयत तक ये बड़े वाज़े तौर पे बताती है कि अल मसीह
لکھا ہے کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ میں پاس آ کر اس سے کہا کہ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی. یہ اخیر زمانہ کی باتیں تھیں جب وہ آپ کر رہے تھے اور المسیح نے اس تعلق سے کچھ کہا تھا. تو انہوں نے آ کے ان سے پوچھا جی. اور انہوں نے پوچھا اور دنیا کا آخر میں کیا نشان کیا ہوگا. اور المسیح نے کہا جواب میں ان سے کہا خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے. اور آج ہمارا مقصد بھی اس پروگرام کا یہی ہے کہ بہت سے گمراہ کرنے والے آئے, بہت سے لوگ آئے. اور یسوع مسیح نے کہا 5ویں آیت میں, اسی متی کی انجیل اس کی 24واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. بالکل. اور آج میں جب اس پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے اس تعلق سے خاص طور پہ گوگل سرچ کی کہ کتنے جو ہیں لوگوں نے کلیم کیا مسیح ہونے کا کہ میں دوبارہ سے میں مسیح نے آنا تھا, میں آ گیا ہوں. اور آپ یقین کریں میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک لمبی لسٹ, ایک بہت لمبی لسٹ, ان کے نام, ان کے سن درج تھے کہ کس کس سن میں یہ لوگ آئے اور انہوں نے کلیم کیا اور ان کا حشر کیا ہوا اور وہ کون تھے. بالکل. اور ایک شخص خاص طور پہ اس میں بڑا ہی مشہور نے مجھے اٹریکٹ کیا اس واقعہ نے. اس کا نام موزز, کریتے کا رہنے والا موزز تھا. اور اس نے اپنے لوگوں کو, کریتے کے لوگوں کو اس بات پر تیار کیا کہ المسیح نے جو آنا تھا وہ میں ہی ہوں, اور آئیں اب یروشلم کو چلیں. اور وہ ان کو یروشلم کی طرف لے جانے کے لیے اس نے کہا کہ جیسے موسیٰ کے لیے خدا نے سمندر 2 ٹکڑے کر دیا تھا ہمارے لیے بھی کرے گا خدا. اور وہ ان کو لے کے چل پڑا اور بڑا سمندر میں ڈوب گئے کہ وہ سب سمندر میں ڈوب گئے. اور اس کے علاوہ بہت سے آئے اور بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی. آپ ذرا بات کیجئے, ایک تو یہ دوسری آمد کے تعلق سے مسیح کی, اور اخیر زمانہ میں ظاہر ہے یہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور پھر ہم چلیں گے بعد میں دوسرے حصے میں ڈینیل نبی کی کتاب میں, جہاں پہ یہ ساری اس کے تعلق سے پروفیٹک ورڈ بھی ہے, لکھا گیا ہے. تو آپ اس تعلق سے ضرور بتائیے, اور یہ جو جھوٹے نبی ہیں ان کے تعلق سے تھوڑی سی بات کیجیے. یہ جو اینڈ ٹائمز پروفیسی ہے, دیٹس اسکیٹالوجی جو ٹاپک ہے, یہ بڑا انٹریگنگ ٹاپک ہے. بہت لوگ اس کے اوپر جاننا چاہتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے سائنسدان تھے آئزک نیوٹن, وہ ہی واز کریزی اباؤٹ دس ٹاپک, وہ کیلکولیشن کرتے رہتے تھے. ایک چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے متی 24 باب میں اور اس کی 37ویں آیت میں کہا تھا کہ اس دن, اور اس 36ویں آیت میں اس دن اور گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, لیکن آن دی ادر سائڈ مسیح نے بہت سارے نشانات جو ہیں وہ بتا دیے, جو کہ تھرو آؤٹ ہسٹری, تھرو آؤٹ کہہ لیں کہ ایجز آف ٹائم وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں, اس لیے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ سچا ہے اور اس میں بڑے ایکوریٹ پروفیسیز ہیں. سو یہ کلام کی سچائی ہے, جو کچھ لکھا ہوا ہے, جیسے ہم دانیل کے اندر بھی دیکھیں, ایون کہ یہاں تک کہ جو بادشاہ آنے والے تھے, جیسے فارس کا بادشاہ اور مادیوں کے بادشاہ, اور پھر ہم دیکھتے ہیں یونان کا جو سکندر اعظم, وہ سب کا ذکر ہے وہاں پہ. تو یہ بائبل کی صداقت کو, بائبل کی سچائی کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے, اور اس چیز کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ مسیح نے اپنی کلیسیا کو تیاری کا حکم دیا, اور ساتھ میں وہ نشانات اور وہ سب جو تیاری کے لیے جو باتیں تھیں. سو ہی ہیز گیون اس انف, بٹ ہی ہیزنٹ گیون اس دا ڈیٹ. کیونکہ اگر ہم ڈیٹ کی جانتے ہوں تو پھر تو کوئی بھی تیار نہ ہو. تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں انف انفارمیشن جو ہے وہ دی ہے. اب بات آتی جھوٹے نبیوں کی, جھوٹے استادوں کی, جھوٹے پروفٹس کی, جھوٹے مسیحوں کی, جو اپنے آپ کو مسیح کلیم کرتے ہیں. بہت سارے ہیں, اور جیسے دیکھیں کہ بہائی ازم کے جو لیڈر ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی یہ کیا. بہت سارے لوگوں کو پیچھے لگا بھی لے. یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سب, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ اس کو جاری رکھیے گا. لگانے لیا, بلکہ ابھی تک لوگ لگے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور آپ نے جو ہے حسین النوری, جن کو بہاؤدین کے تعلق سے بات کی ہے, انہوں نے بھائی فرقہ بنا دیا, اور بھائی فرقہ ابھی تک چل رہا ہے. بالکل. اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو شروع میں مسیحی ڈکلیئر کیا تھا کہ میں سیکنڈ جو کرائسٹ آنا تھا وہ میں ہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو مرزا احمد جو تھے قادیان کے جو تھے, وہاں سے 1889 میں
وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ المسیح جو آنے والا تھا، اور مہدی بھی، انہوں نے اپنے آپ کو مہدی بھی ڈکلیئر کیا، دونوں چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کی. اور آج بھی دنیا میں یہ قادیانی جو ہیں یہ اچھی ایک تعداد میں پائے جاتے ہیں. لیکن آپ اس کو ابھی آپ نے جیسے مہدی کا ذکر کیا تو بیسیکلی یہ کیوں اتنا انٹریگنگ سبجیکٹ ہے؟ کیونکہ جو میجر ریلیجنز ہیں جیسے کرسچینٹی ہے، یہودازم ہے اور اسلام ہے، اس کے اندر ایسکٹولوجیکل جو تعلیم ہے اس کے اندر آخری زمانہ کی جو نبوتیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں. تو یہ ایک طرح سے کھینچا تھا نہیں. آبویسلی یہودی لوگ جو ہیں وہ ملاکی نبی کی کتاب تک جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، لیکن ہمارے پاس زیادہ ڈیٹیل میں یہ سب کچھ موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل میں مسیح نے بڑا کلیئرلی واقعات کو بتایا. پھر ہمارے پاس پوری جو بک آف ریولیشن ہے جو کہ آخری زمانہ کی ایک ایک بات کو، ایک ایک چیز کو بڑا کلیئرلی ہمیں بتاتی ہے. تو ایک چیز بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کا آنا جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یروشلم میں آنا ہوگا. زکریا کی کتاب اس کے 14ویں باب میں اس کا ذکر ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تھے تو رسولوں کے اعمال میں جائیں گے، بک آف ایکٹس، پریرتوں کے کام، اور پہلے چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں اور اس کی 10ویں آیت میں بلکہ 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ان کو دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور کر رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے آسمان پر جاتے دیکھا. اور وہ کہاں پر کھڑے تھے اس وقت؟ اگر ہم نیکسٹ ورس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے، یروشلم کے اندر ہے، تو وہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہی یسوع، دا سیم کرائسٹ، ٹھیک ہے نا، جلالی بدن والے، اور یہ ایسے ہی واپس آئیں گے. مینس کہ ہی ول کم بیک آن ماؤنٹ آف آلو، جس کا ذکر زکریا 14 باب میں لکھا ہوا ہے. اور بادلوں پہ آئیں گے جس طرح گئے ہیں بادلوں میں، اور سب نے دیکھا تھا جاتے ہوئے، تو وہ ہم کو آتے ہوئے بھی دیکھیں گے. لکھا ہے کہ اس روز وہ کوہ زیتون پر، زکریا 14 باب اور 14ویں آیت، اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کی طرف سے رک جائے گا اور آدھا جنوب کو. اب یہ واقعہ جو ہے دیٹ از اے کلیئر کٹ پروفیسی آف سیکنڈ کمنگ، دیٹ ہز فیٹ ول ٹچ ماؤنٹ آف آلیوز بیکاز ہی واز اسٹینڈنگ آن ماؤنٹ آف آلیوز. اور وہ ماؤنٹ آف آلیوز کے اوپر چونکہ کھڑے تھے اس لیے وہاں سے اوپر گئے ہیں تو وہیں پر واپس آنا. اب ایک بندہ کوریا میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی، کوریا میں میرے ایک بھائی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں جیسس کرائسٹ ہوں. یہ آپ حیران ہوں گے جو میں بتا رہا تھا، اس میں کوریا میں بھی اور بہت سی اور جگہوں میں بھی اور انڈیا میں بھی اور ایران میں بھی اور امریکہ میں تو بہت ہی زیادہ ہوئے ہیں. امریکہ میں بہت زیادہ ہوئے، اور وہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. اگر میں اپنے ناظرین سے کہوں گا آپ ضرور گوگل کیجئے کہ المسیح کتنوں نے کلیم کیا آنے کا، اور آپ کو ایک لمبی لسٹ نظر آئے گی. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز پاسٹر صاحب، میں نے جب اس کو گوگل کیا کہ حضرت محمد کے تعلق سے دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا کلیمنٹ نہیں ملا کہ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ سے آ گیا. اس کا ریزن یہ ہے بدھا کے تعلق سے میں نے دیکھا تو ان کے تعلق سے مجھے کوئی ایسا نہیں، لیکن المسیح کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ، اتنی لمبی لسٹ ہے. جی بالکل. اور یہ ایک ان کی حقیقت کو، ان کی سچائی کو میں سمجھتا ہوں بات ظاہر کرتی ہے. This is one thing which Islam couldn't deny. Islam denied a lot of things like مسیح کا الوہیت کو ڈینائی کر دیا، مسیح کا خدا کا بیٹا ہونے کو ڈینائی کر دیا، تثلیث کو ڈینائی کر دیا، مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کو ڈینائی کر دیا. But one thing which they could not deny was second coming of Christ. کیونکہ مسلمان بھی ہو، they are also waiting for a second coming of Christ. محمد کی یا باقی لوگوں کی اس لیے نہیں ہے second coming because they all died and they are still buried. So the only person who can، اگر فرض کریں میں باہر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ذرا 2 منٹ میں آؤں گا، تو you will believe me because I'm still alive. لیکن اگر میں مٹی میں چلا جاؤں اور آپ کو میں کہوں کہ میں پھر واپس آؤں گا تو you will be like یہ کیا بات کر رہے ہیں. پاسب ایک تو یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی ہے، دوسری یہ بات ہے کہ there is a purpose to come. جی، ان کے آنے کا ایک مقصد ہے. جی بالکل. اور ان کے آنے کا مقصد یہ ہے ٹو ریوارڈ دوز جنہوں نے، انہوں نے پہلے تو ان کو جو اس کے ساتھ چلے ان کو اپنی ہمیشہ کے ساتھ زندگی میں 1000 سالہ بادشاہت میں
جو ہے شامل کرنا ہے، اور پھر جو ہے عدالت کرنا، کیونکہ عدالت خدا کی کلام کے بالکل عین مطابق، اور بار بار کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نہیں اس کے ساتھ چلیں گے وہ عدالت. اور پھر عدالت کے سفید تخت کا مکاشفہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، سفید تخت کا ذکر ہے وہاں پہ کہ سفید تخت جو لگے گا اور المسیح کا آنا، ہر مجدون کی وہ وادی ہے اس کی وہ جنگ کا وہاں پہ ہونا، اور وہ شیطان اور ابلیس کے ساری قوتوں کا جو ہے گرایا جانا، اور پھر یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے. بالکل بالکل. اور اس میں مطلب کہ المسیح کا جو ہے سیکنڈ کمنگ کا ایک مقصد ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ ساری باتیں انہوں نے کہی تھی، اور دوسرے کسی نے بھی کہا کہ دوبارہ آئیں گے وہ. بالکل. ہاں جی. تو اور دوسرا اب یہ چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ ڈفرنٹ ٹائم لائنس، کیونکہ بائبل کی مختلف نبوتی کتابوں میں اسپیشلی جو میجر پروفٹس اینڈ مائنر پروفٹس ہیں اس میں مختلف ٹائم لائنز دی گئی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بڑا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ واقعات جو لکھے ہوئے ہیں، لڑائیوں کی افواہیں یا بھون چال وغیرہ، تو یہ تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاؤ کین وی سے دیٹ کہ دس از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ ٹائمس، یا اب کا جو دور ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ آخری زمانہ ہے. سو وی ہیو ٹو گو تھرو دا بائبل اینڈ انڈرسٹینڈ. ہاں آبویسلی بہت سارے نظریات ہیں لوگوں کے، سملر ورسز کو لوگ ملٹیپل وے میں انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کو دیکھیں گے اینڈ ویل ٹرائی ٹو یوز دا بائبل اگینسٹ بائبل ٹو ان آرڈر ٹو ایکسپلین کہ یہ آیات جو ہیں ان کو جب ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو پھر جیسے میں نے ذکر کیا تھا وہ سائنسدان کا آئزک نیوٹن کا، ہی واز ویری ویری فانڈ آف بک آف ڈینیل بیکاز اس میں کیلکولیشنز لکھی ہوئی ہیں بہت ساری. اور میرے خیال آج ہم جائیں گے اس میں. دیکھیں اگر اسی حوالے کو ہم تھوڑا سا مزید اور دیکھیں تو اس میں ایک آیت جو 12ویں آیت ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور بے دینی بہت بڑھ جائے گی اور بطیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھیزم کتنا مطلب کہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک طرف ایتھیزم تیزی سے بڑھ رہا ہے، دوسری طرف شیطان ایسے جو ہے مذاہب کو وہ تیز کر رہا ہے، اور وہ نکل رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اصل کلام کی باتوں کو چھپا رہے ہیں. وہ کلام کی باتوں کو سامنے نہیں لاتے، اور وہ ایک شوگر کوٹڈ جو ہے نا وہ پلز وہ لوگوں کو بگاڑ ہے. کیونکہ دیکھیں نا کہ شروع میں بھی یہی ہوا تھا، جب ہوا کے پاس آدم کے پاس ابلیس آیا تھا تو خدا کے کلام کو ٹویسٹ کیا ہوا تھا، بالکل اس کو بگاڑ کے شوگر کوٹ کر کے، اور ان کو وہی چیز بیچ رہا تھا جو کہ خدا نے آلریڈی ان کو دی ہوئی تھی بلیسنگ، ٹھیک ہے نا. خدا کی مانند ہونا، وہ تو آلریڈی خدا کی مانند تھے، ان کی آنکھیں بھی پاکیزہ تھیں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ اچھا ایک اور چیز جہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیر آر ٹو تھنگز ورکنگ ٹوگیدر. ایک ہے پرسن آف اینٹی کرائسٹ. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی چپ اینڈ پن ہے، کوئی کہتا ہے جی فلانا ہے، کوئی کہتا ہے جی شہادہ ہے، کوئی کہتا ہے جی نہیں یہ. میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ سارے جو ہیں وہ ساری چیزیں دے آر ورکنگ ٹوگیدر. کیونکہ ایک چیز ہے پرسن آف اینٹی کرائسٹ جو کہ شخص آئے گا، اور ایک چیز ہے اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ جو کہ مختلف مذاہب میں، مختلف آئیڈیالوجیز میں، مختلف طرح کی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے کچھ نہ کچھ اثر رکھا ہوا ہے بت پرستیوں میں. اب جیسے دیکھیں کہ بے دینی بہت بڑھ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو ماڈیفیکیشن ہے باڈی کی وہ کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں، انسانوں کو جو ہے وہ ماڈیفائی کیا جا رہا ہے. سیکشول جو سیکس جینڈر چینجز ہیں اور جینڈر لیس سوسائٹی، اور یہ سب جو خدا نے یعنی کہ جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان نارمس کو بگاڑا جا رہا ہے. بالکل. اور اس میں پاسٹر تحسین یہ خاص طور پہ محبت ٹھنڈی پڑنے کا تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل کہ آپسی بھی اور خدا سے محبت بھی، اور خدا سے بھی اور آپس میں بھی جو محبت ہے، ایون سکے بہن میں، گھرانوں میں، دوسروں میں. اور پھر مطلب کہ جو ہے محبت کا بالکل فقدان ہے اس طور پہ جو ہونی چاہیے، جو کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور پھر آگے جو بات ہے جو ہمیں آج نظر آ رہی ہے وہ ہے خوشخبری. اور لکھا ہے آگے 14ویں آیت میں، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، بالکل میڈیا پہ آنا، سوشل میڈیا کا جو ظہور ہے، اور یہ ابھی ہی کیوں ہوا؟ کیونکہ دانش افزون ہوگی جیسے دانیل میں لکھا ہے. اور سوشل میڈیا پہ، کیونکہ اس سے پہلے اگر آج سے کچھ ڈیکیڈز پیچھے بھی چلے جائیں تو پوری دنیا میں انجیل کی منادی ایک خواب دکھتا تھا، کیونکہ ایوری تھنگ ہیڈ ٹو بی ڈن ادھر فزیکلی یا بکس کے تھرو یا ٹریکس کے تھرو. لیکن اب جو ہے ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، کوئی پاکستان میں دیکھ رہا ہے، کوئی انڈیا میں دیکھ رہا ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں دیکھ رہا ہے. ابھی کسی نے میسج کیا تھا کہ وہ نیپال سے دیکھ رہے ہیں. سو دنیا کی انتہا تک. اور یہ جو آپ نے محبت ٹھنڈی کی بات کی نا، جو ابلیس چاہتا ہے
کہ فیملی کا جو اسٹرکچر ہے، کیونکہ خدا نے گھرانے کا اسٹرکچر آدم کو بلیس کیا تھا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو فیملی کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا. سو اب جو ہے وہ فیملی ویلیوز نہیں رہی، فیملی کا جو اسٹرکچر ہے، فیملی کی جو ایک شیپ تھی، کیونکہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، یہ خدا کا ایک سسٹم تھا. 2 یا 3 اور گھرانوں کے تو ابلیس پہلے سے ہی، پہلے دن سے ہی باغدل سے پیچھے ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ منادی جو ہے، جیسے آپ نے کہا، میں خود ایک وقت تھا کہ سوچتا ہوتا تھا کہ یہ تو کلام میں لکھا ہوا ہے. آج سے 20 سال پہلے میں اس بات پہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دور دراز کے علاقوں میں، لیکن آج سیٹلائٹ ڈشز ہیں، آج ہر طرح کا جو ہے میڈیا کی یہ جو ہے سٹریمز جا رہی ہیں، ہر جگہ پہ جا رہی ہیں، ہر بندے کے پاس موبائل ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ بائبل جو ہے، اس کے ایپس جو ہیں، یہ ملینز اور ملینز اور لوگوں کے پاس اب جا رہے ہیں. اور لوگ جہاں کتاب مقدس بائبل اس طرح فزیکل نہیں پہنچ سکتی، وہ ایپ کے ذریعے پہنچ چکی ہے اور پہنچ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری زمانہ میں جب بے دینی بڑھے گی تو ریوائول بھی بڑھے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے نا مکاشفہ میں کہ جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا، جو راست باز ہے وہ راست باز ہوتا جائے گا. مینس کہ دونوں چیزیں جو ہیں، یعنی کہ نیکی اور بدی، نور اور تاریکی، وہ دونوں ایکسٹریم پہ چلی جائیں گے. یعنی کہ جو ریوائیو ہوں گے وہ اتنے ریوائیوڈ ہو جائیں گے کہ اٹ ول بی امیزنگ، کیونکہ برگزیدے کہلائیں گے نا، وہ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں. اور جو بے دینی کے اندر چلے جائیں گے وہ اتنے زیادہ بگاڑ میں چلے جائیں گے کہ اٹ ول بی امپاسبل ٹو سیو دم، کیونکہ وہ چھاپ بھی لے لیں گے ایک ٹائم میں. یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے، 14ویں آیت 24ویں باب کی متی کی انجیل کی، یہ تو بڑے واضح طور پہ یہی بتا رہی ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی. جو آپ بات کر رہے ہیں تمام دنیا میں ہوگی. اور پھر لکھا ہے تاکہ سب قوموں کی گواہی ہو، کیونکہ خدا نے ان کے اوپر گواہی ٹھہرانی ہے کہ تم تک کلام پہنچا تھا. ان کو جب کیا جائے گا، مطلب کہ جب ان کی عدالت کی جائے گی تو عدالت کے وقت ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم تک یہ سچائی پہنچی تھی، تم تک یہ کلام پہنچا تھا اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور تب عدالت میں ان کو سزا ہوگی. ریزن ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے نا خدا کو الزام نہیں دے سکے گا کہ جی مجھے نہیں تھا پتہ، موقع نہیں ملا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے ہم گیت گاتے ہیں کہ تاں تو اپنی گل وچ سچا ہو ہر حالت. خداوند جو ہے اپنی بات میں ہمیشہ سچا رہے گا، ٹھیک ہے نا. خداوند کو کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ کاش مجھے اگر بتایا ہوتا تو میں تو مان لیتا. ایوری پرسن آن دس ارتھ، 7 بلین سے زیادہ اگر لوگ ہیں، ایک دفعہ اگر کسی کے پاس ایک دفعہ بھی پہنچے گا ضرور سم ہاؤ. یہ خدا کی ہیڈیک ہے، یہ ہماری نہیں، لیکن ہمارا کام ہے کری جانا خدا کا کام. اور ناظرین، میں خاص طور پہ آپ کو، اپنے سارے ویورز کو، ناظرین سامعین، آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال اس تعلق سے ہے تو آپ کی اسکرین پہ نمبر آئیں گے، آپ کال کیجیے ہمیں، اور آپ کال اگر کریں گے تو ہم ضرور آپ کو جواب دیں گے. اگر آپ کال نہیں کر سکتے آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. ایمان کا سفر جو پیج ہے فیس بک کا، آپ اس کو لائک کیجئے، اور اس پہ آپ ہمیں اس پروگرام کو آپ آئندہ بھی فالو کر سکیں گے، اور اپنا سوال آپ اس پہ بھی ڈال سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. اور پس از سین پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ المسیح نے کہا کہ اس وقت کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات جانتے ہیں کلام مقدس میں کہ المسیح نے، یسوع مسیح نے، جسے دنیا اسلام میں وہ عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں، تو انہوں نے بہت سی باتیں تمثیل میں کہیں، بالکل تمثیلوں میں بیان کی، اور تاکہ وہ جو سمجھنا چاہیں وہ پھر وہ سمجھ سکے. اور پھر خدا جو واقعہ ہی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ حقیقتیں خدا ان پہ ریویل بھی کرتا ہے. گو کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹ ڈیٹ جیسے مسیح نے کہہ دیا کسی کو پتہ نہیں جان سکتا، اور کوئی بھی اس کو جان نہیں سکتا. لیکن جو شواہد بتاتے ہیں، جو واقعات بتاتے ہیں، جو بائبل کی پروفیسیز بتاتی ہیں، آپ ڈینیل نبی کی جو کتاب ہے وہ بڑی زبردست بک ہے. 9واں جو اس کا باب ہے 24 آیت سے آنورڈ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے وہاں پہ، تیرے لوگ اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکاری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، اور رویا و نبوت پر مہر ہو، اور پاک چین مقام
جو ہے ممسوخ کیا جائے. ہم پہلے اس آیت پہ پھر آگے بڑھیں گے آگے. آپ اس کے تعلق سے ذرا یہ چونکہ متی 24 سے ہی جو ہے وہ ویوستہ ہے, کیونکہ متی 24 میں لکھا ہے نا کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز جس کا ذکر دانیل, تو خدا نے کہا تھا کہ پڑھنے والا سمجھ لے بریکٹ میں. تو یہ بیسیکلی یہاں پر 70 ہفتے کی ایک نبوت ہے, یہ رویا ہے, یہ ایک ٹائم لائن دیا گیا ہے, ایک رف ٹائم لائن دیا گیا ہے, ایگزیکٹ نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے کہ 70 ہفتے مینس 7 into 7, so 70 into 7 means 490. اگر ہم 70 ہفتوں کو یعنی 70 ویکس کو اگر 7 کے ساتھ کاؤنٹ کریں تو 490 بنتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ 490 ایک دن کے پیچھے ایک سال ہے. تو ٹوٹل میں یہ 490 ایئرز ہیں. اور ان 490 سالوں میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ خطا کاری کا گناہ کا خاتمہ ہو, یہ یسوع نے صلیب پر کیا. بد کرداری کا کفارہ یسوع نے صلیب پر کیا. ابدی راست بازی کا قیام, یہ پہلی آمد میں بھی ہے اور دوسری آمد میں بھی ہوگا جب 1000 سالہ بادشاہ. رویا اور نبوت پر مہر مینس کہ ملاکی کی کتاب لکھی جائے گی, آخری کتاب, اور اس کے بعد نبی نہیں آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پرانے عہد نامے میں اور کتابیں نہیں ہیں. اور پاک ترین مقام ممسوخ کیا جائے گا, یہ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے خط میں کہ خداوند یسوع مسیح نے پاک ترین مقام میں جا کر اپنا لہو وہاں پر انڈیلا اور ممسوخ کیا گیا. لیکن ان 70 ویکس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسٹریٹ پروفیسی نہیں ہے. اٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو 3 سیکشنز. اس کے انگریڈینٹس پہلے سمجھنے لکھا ہے کہ تیرے لوگ اور مقدس شہر. مقدس شہر یروشلم ہے, لوگ جو ہیں بنی اسرائیل ہیں. سو پہلا انگریڈینٹ یہ ہے کہ دیز 2 things have to be together in there. اب بات یہ ہے کہ جب دانیل کو یہ نبوت دی گئی تھی تب لوگ جو تھے وہ اسیری میں تھے. شہر یروشلم تو تھا لیکن شہر یروشلم جو تھا وہ بابل کے قبضے میں تھا اور اسیری میں تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ کے دور میں, عزرا اور نہمیہ کے دور میں واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری کتابیں بھی بائبل کی اسی دنوں میں لکھی گئی, زکریہ, حجی, ملاکی کی. ٹھیک ہے. تو ان کو لکھا ہے کہ یروشلم کی بحالی, ان کو سمجھنے کے لیے نیکسٹ انگریڈینٹ کیا ہے؟ بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تھا. ٹھیک ہے. 7 ہفتے اور 62 ہفتے. اب 62 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. 62 ہفتے وچ از 434 ایئرس, 7 ویکس وچ از 49 ایئرس, اینڈ دین لاسٹ 1 ویک جو کہ 7 سال ہے. 62 ہفتوں کا جو اگین اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے. لکھے کہ بازار تعمیر کیے جائیں گے, فصیل بنائی جائے گی مصیبت کے ایام میں. اگر ہم نہمیہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ بنایا جا رہا تا اور مصیبت کے ایام تھے کیونکہ بار بار ان کو اٹیک کرتے تھے. اور لکھا ہے کہ 62 ہفتوں کے بعد ممسوح قتل کر دیا جائے گا. سو جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں, یروشلم کا بنانا, اس کا ختم ہونا, آخری کتاب, یہ 398 BC میں, 97-98 BC میں یہ سب کچھ جو ہے وہ فنش ہو, یعنی یسوع مسیح سے پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے. تو وہاں سے جب 434 کاؤنٹ کرتے ہیں تو ایگزیکٹ ہم 32-33 AD پہ آتے ہیں جو کہ 62 ویکس بنتے ہیں. اور لکھا ہے کہ 62 ہفتوں کے بعد جو ہے ممسوح قتل کر دیا جائے گا. سو پہلا ٹائم پیریڈ نہمیہ کے دور سے شروع ہو کے مسیح تک ہم پورا ہوتا دیکھتے ہیں جو کہ 62 ویکس کا ہے, جو کہ پورا ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور اس کو میں تھوڑا سا کلیئر بھی کر دوں, ہمارے لوگ بعض دفعہ کچھ چیزوں کو پراپرلی نہیں سمجھتے. اور جب آپ نے AD کہا تو یہ اینو ڈومینی ہے ورڈ, جو لیٹن ورڈ ہے, اور جو برتھ آف کرائسٹ, ایئر آف دا برتھ آف کرائسٹ سے جب مسیح پیدا ہوئے, تو کچھ لوگ اس کو AD کو آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں, نہیں جیسے BC بیفور کرائسٹ ہے, اور AD اینو ڈومینی جہاں پہ ایئر آف دا لارڈ مسیح کے آمد کی ہے. اب وہاں سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم یہ اس کو جیسے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, پروفیسائز کیا گیا, ڈینیل نبی کو بتایا گیا, پروفیسائی تو نہیں کہوں گا, ان کے اوپر یہ بات ریویل کی گئی. تو وہ جب ریولیشن ان کو ملا ہے تو بہت سی باتیں, بہت سے بڑے بڑے اچھے خادموں نے اس تعلق سے بہت بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں. لیکن یہ بات جو ہے رویا اور نبوت پر مہر, اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجیے. بیسیکلی جیسے متی کی انجیل میں اگر ہم جائیں نا تو یعنی یوحنا کے والے سے جب بات ہو رہی تھی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یوحنا کے شاگردوں نے آ کر ان سے پوچھا تھا کہ کیا تو ہی ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر لکھا ہے کہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی. اب یوحنا جو ہے اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی. لاسٹ پرسن ہو روٹ دا بک واز ملاکی یا ملکائی, ٹھیک ہے, جس کی آخری کتاب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں. سو رویا اور نبوت پر مہر جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکرو کے نزول کے بعد
اب نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ڈفرنٹ وے میں ہوتا ہے. اب نبوت کی نعمت ہے, لیکن جیسے پرانے عہد نامے کے نبی آیا کرتے تھے, اب ویسا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے. دیٹ از دا ڈفرنس, کیونکہ اب جو ہے نبوت کا طریقہ کار بدل گیا. اب نبوت جو ہے وہ کلیسیائی لیول پہ ہوتی, پہلے نبوت جو تھی وہ قومی لیول پہ تھی. مطلب خدا اپنا روح کیونکہ اس نے نازل کر دیا, اور جیسے اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہر فرد بشر پہ میں اپنے روح کو نازل کروں گا, اور خدا نے تو وہ اس پاک روح کے وسیلہ سے خدا اب اپنے خادموں کو, اپنے لوگوں کو ریویل کرتا ہے, پروفیٹک ریولیشن دیتا ہے. اور واقعی آپ نے بات یہ بڑی اچھی کہی کہ اب وہ نبیوں کا اس طور پہ دور نہیں ہے, وہ قوم کے لیے نبوت کرتے وہ قوم کے لیے کرتے تھے. اب جو ہے وہ سلسلہ چونکہ قوم سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا. اب پروفیٹک ریولیشن ہے لوگوں کے پاس, اس طور پہ پروفٹ کا ٹائٹل جو ہے وہ جو ایک پورے آفس آف دا پروفٹ جو ہے وہ اب اس طور پہ نہیں ہے جیسے پہلے تھا. پہلے 3 آفس سے بادشاہ کا, کاہن کا اور نبی کا تھا. اب جو ہے 5 فولڈ منسٹری ہوتی ہوئی نظر آتی, اور چیزیں. سو تبدیلیاں تو آئی ہیں پرانے عہد سے لے کر نئے عہد. بالکل جی. اب مزید اس میں آگے دیکھیں, اور یہ جو لکھا ہے پاک ترین مقام منسوخ کیا جائے گا, اس کو بھی تھوڑا سا. یہ عبرانیوں میں لکھا ہوا ہے, عبرانیوں کے خط میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر لکھا ہے نا کہ یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ خداوند کے پاس چلا گیا, اور جا کر وہاں پر خون جو ہے وہ انڈیلا. عبرانیوں کے خط میں, عبرانیوں 9ویں باب میں اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن جب یسوع مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا, یعنی اس دنیا کا نہیں, بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو کر ابدی خلاصی کروائی. یعنی کہ خداوند کی ہیکل جو آسمان میں اس پر خون اڑے لگے. اب یہ جو ہے یہ فرسٹ کمنگ میں یہ بات ہوتی ہے. سیکنڈ کمنگ میں اس کی کیونکہ بہت ساری پروفیسیز کی نا ملٹیپل فلفلمنٹس ہیں. اب سیکنڈ کمنگ میں کب ہوگا؟ جب 1000 سال کی بادشاہی شروع ہوگی اور زمین کی جو ہیکل ہے اس کو ری بلڈ کیا جائے گا. لیکن ابھی جو ہیکل بنے گی دیٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اس چرچ کے ساتھ, کیونکہ وہ کرسچینٹی کا ہمارے لوگ کرسچن اس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, ہو جاتے ہیں, اسرائیل کو ہوتے ہیں. دیکھیں ایک اچھی بات ہے کہ ہم اس کو تاریخی طور پہ, کیونکہ بائبل کا ایک لنک ہے اس کے ساتھ بہت سی باتیں اور روایات اور بہت سی چیزیں واقعات ہیں, لیکن ٹیکنیکلی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ آپ بڑے واضح طور پہ اپنی مسیحیت میں لوگوں کو, لیڈرز کو, دوسروں کو بتائے کہ ٹیکنیکلی اس ہیکل کے تعمیر ہونا جو ہے وہ مسیحیت کے لیے اس کا کوئی بھی وہ نہیں رکھتا. اس کو ہم بالکل ایکسپلین کریں گے جب ہم لاسٹ ویک کے اندر جائیں گے. اور اب اگر ہم آگے چلے جائیں 25ویں آیت پہ تو لکھا ہے پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے, تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں. یہ تو ہو گیا, آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. 62 ہفتوں کا جو ہے وہ ایگزیکٹ لکھا ہے کہ ممسوح فرما روا جو کہ خداوند یسوع مسیح ہیں, the anointed king, anointed messiah. بالکل. لیکن اب بات یہ ہوتی ہے کہ 7 ویکس, اب نیکسٹ پیریڈ ہے وہ 7 ویکس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 32 33 AD میں, یعنی کہ مسیح کی پیدائش کے بعد, کیونکہ 33 سال کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوتی, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انگریڈینٹ ختم ہو گئے. وہ کیسے؟ کیونکہ 70 AD میں یروشلم تباہ کر دیا, کیونکہ لکھا ہے کہ تیرے شہر اور تیرے لوگوں کے لیے. So both things have to be in place in order for prophecy to kick start. اب بات یہ تھی کہ وہ 49 ایئرس تو بنتے نہیں ہیں, تقریباً 40 سال کے بعد 37 ایئرس کے بعد وہ سارا کچھ تباہ کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً پورے 2000 سال گزر گئے, اور 1948 میں اسرائیل واپس آتا ہے 1948-49 میں, اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو دوبارہ کنگڈم ملتی ہے. یہ رومی ایمپائر نے جب تباہ کیا تھا اور ان کو تتر بتر کیا تھا, یہودی دوسری جنگ عظیم کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے, کیونکہ بہت سے لوگ وہاں سے پروفیسی کاؤنٹ کرتے ہیں, اس میں صرف ہاف انگریڈینٹ ہے. لوگ تو آگے تھے لیکن یروشلم جو تھا وہ لبنان کے نیچے, جارڈن کے کنٹرول میں تھا. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ 1967 میں جب 6 ڈے وار ہوتی ہے تب یروشلم جو ہے یہودیوں کے کنٹرول میں آتا ہے. دس از اگین یروشلم بحال ہو گیا, لوگ اندر ہیں لینڈ کے,
اور یروشلم اب یہودیوں کے قبضہ میں. یہ پاس تحسین اس کو کچھ اس طرح بھی ببلیکلی جو میں اپنے ناظرین کے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو جوبلی ایئر کا تھا سلسلہ, وہ جو آپ نے بات کی 1916 1917 کا, تو وہ جوبلی ایئر بنتا ہے جو 50واں سال ہوتا ہے, ایوری 50 ایئرز ایوری 50th ایئر جو ہوتا ہے, کیونکہ 7 سمیٹاز جو ہیں ان کے 7 سال کا انٹو 7 49, اور 49 کے بعد جو 50th ایئر سٹارٹ ہوتا ہے تو 16-17 کا وہ ایئر بنتا تھا. پھر 67 میں آ کے ایگزیکٹلی وہ آیا, اور جب ان کو پھر کیونکہ 17 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی اس وقت اسرائیل کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, یعنی کہ آن پیپر وہاں پہ کیا ہو گیا تھا, جنرل ایلن بی وغیرہ نے یہ سب کچھ ہو گیا تھا. اور پھر 67 میں اس کی وہ جو تھی وہ 6 ڈے وار میں اس کی وہ ان کو آفیشلی ان کا قبضہ ہو گیا تھا. اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے 49 ایئرس ایک اور جوبلی وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ جو 7 ہفتے کی نبوت ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جب 49 ایئرس کاؤنٹ کرتے ہیں تو 2016 میں یہ ختم ہوتے ہیں. 2016 میں دنیا میں ایک بڑا واقعہ ہوا, ابھی لاسٹ ویک جو ہے, ایک ہفتہ نہیں شروع ہوا, ایک بڑا واقعہ ہوا کہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ بیکیم پریزیڈنٹ, اینڈ ہی ڈیڈ ون مور تھنگ. انہوں نے کیا کیا کہ یروشلم کو آتے ہی ڈکلیئر کر دیا. اب لاسٹ جو 7 ایئرز کیپٹل ڈکلیئر کر دیا انہوں نے, کیپٹل ڈکلیئر کیا. اب لاسٹ 7 ایئر جو ہیں, جو کہ آخری ہفتہ ہے, اس کے انگریڈینٹس کچھ اور ہیں, وہ تبدیل ہو گئے. لکھا ہے کہ 27ویں آیت میں کہ وہ ایک ہفتہ کے لیے, یعنی اینٹی کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ آخری ہفتہ اینٹی کرائسٹ کو دیا گیا, بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا, اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ عہد قائم کرے گا اور ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا. ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرنے کے لیے ذبیحہ اور ہدیہ سٹارٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. مطلب موقوف اسی چیز کو کیا جا سکتا ہے جو سٹارٹ ہو. دیٹ مینس کہ ذبیحہ اور ہدیہ سٹارٹ ہوگا. ذبیحہ اور ہدیہ تب تک نہیں سٹارٹ ہو سکتا جب تک ٹیمپل نہ ہو. ٹیمپل تب تک نہیں بن سکتی جب تک یروشلم کو ایز اے کیپٹل ڈکلیئر نہ کیا. اب پہلا اسٹیپ یہ ہوا ہے کہ یروشلم بیکیم کیپٹل. اب ٹیمپل کیسے بنے گی, اس کی نبوت جو ہے ہم دیکھتے ہیں تھسلنیکیوں میں جائیں, 2 تھسلنیکیوں, اور اس کے چیپٹر 2 میں جائیں گے اور ورس 3 میں. تھیسلونینز, کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو, جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے, یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ. دیٹ مینس کہ انگریڈینٹس میں ایک اور چیز شامل ہوگی کہ یروشلم ول بیکم کیپٹل, ٹیمپل ول بی بلٹ ایون دو کہ وہ ٹیمپل جو ہے فالس ہے, وہ اینٹی کرائسٹ سے بنوائی ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ اس میں اور لاوی کے گھرانے کو رینسٹیٹ کیا جائے گا, اور جو ہے وہ قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اور آلریڈی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو یروشلم میں جائیں تو وہاں پہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ ہے, تو انہوں نے سارے ظروف اور سارے لباس اور سارا کچھ بنایا ہوا ہے, اور پچھلے دنوں میں انہوں نے کیا کیا کہ پریکٹس رن کر رہے ہیں ساری قربانی کو. دے آر جسٹ ویٹنگ فار 1%. لیکن یہ عہد جو قائم کیا جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ آ کر امن کروائے گا. ہی ول بی کالڈ پرنس آف پیس بیکاز ہی ول پریٹینڈ ٹو بی کرائسٹ, ٹھیک ہے نا, جیسے متی میں ہم نے پڑھا تھا. بالکل. سو ایک اور انگریڈینٹ یہاں پھر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ امن کب کروایا جاتا ہے؟ جب دنیا میں کیا ہو رہا ہو, جنگ ہو رہی ہو. سو ناؤ وی آر موونگ in the end times again. do you know کہ یہ آخری ہفتہ کب شروع ہوگا؟ no we don't know. لیکن ہمارے پاس جو اس نبوت کے کلام کے مطابق 1 ویک رہ گئے. اب ایران کے ساتھ یہ جو مسئلے ہو رہے ہیں اور دنیا میں یہ سارا جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں تھا, کیونکہ بائبل میں متی 24 میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ قومیں اور لڑائیاں اور جیسے. اب یہ سب کچھ جو ہے, یہ سب کچھ اس چیز کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمیں کہ آخری زمانہ میں ایک بہت بڑی وار ہونے والی ہے, جس کا ہزقیل 38 میں ذکر ہے. میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہزقیل 38 میں ایران کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ ہزقیل 38 ورس 1 لکھا ہے کہ اے آدم ذات, جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے, روش اور مسک اور توبل. اب یہ رشیا کی بات ہو رہی ہے, میگاگ جو ٹرکی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جوج جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کنگ ہے, اور لکھا ہے کہ اے روش, مسک اور توبل کے فرما روا, میں تیرے مخالف ہوں, میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر, سارا کچھ لکھا ہے. اب پھر لکھا ہے کہ ان کے ساتھ 5ویں آیت میں فارس ہے, کوش ہے, ایتھیوپیا اور یہ سارے ایریاز جو ہیں, ناردرن افریقہ اور فوت جو ناردرن افریقہ ہے, اور مصر اور یہ الجزائر اور تیونس اور یہ سب کچھ یہ سب کچھ جو ہے وہاں پر یہ سب کنٹریز انوالو ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکسس بن رہا ہے اس وقت, ایران
ترکی، رشیا، یہ سب یہ سارا وہ بن رہا ہے. اور یہ خاص طور پہ اس آیت کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حصے کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی. اور اجاڑنے والی، بالکل، آپ بات پوری کریں. ہاں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ بلکہ ایکسپلین کیجئے. اور اجاڑنے والی چیز بیسیکلی مکروہات کیا ہے؟ ڈیسولیشن، جب ابومینیشن، یعنی وہ چیز جو خدا کو ناپسند ہے. یہ بیسیکلی کوئی خاص چیز نہیں ہے. یہ اینٹی کرائسٹ جب 3.5 سال کے بعد اپنے آپ کو گاڈ ڈکلیئر کرے گا نا، اور فصیلوں پر تعلیمات ہیں اور وہ ایکچولی اپنا امیج رکھے گا اور اپنے بت بنوائے گا اور لوگوں کو کہے گا میرا سجدہ کرو، میری پریز کرو. دیٹ سچویشن از کالڈ ابومینیشن آف ڈیسولیشن. جب وہ اپنے آپ کو مقدس میں بیٹھ کر اور وہاں پر ڈکلیئر کر دے گا کہ میں گاڈ ہوں، اور فصیلوں پر اس کا امیج لکھے نا کہ اس نے اپنا امیج جو ہے وہ بنایا اور لوگوں کو کہا کہ اس امیج کو سجدہ کیا جائے. اور یہ بیبلیکلی اگر ہم اس کو اور بھی مزید جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ میں، تو وہ اینٹی کرائسٹ کا وہاں پہ ذکر ہے، اور وہ جو مخالف مسیح کا ذکر ہے، جھوٹے نبی کا ذکر ہے، اور پھر ابلیس کا ذکر ہے. اور وہاں پہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے جھوٹا نبی اور جو ہے جو مخالف مسیح ہے، یہ دونوں باندھے گئے اور پھر آگ اور گندک کی جھیل میں ان کو ڈالا گیا. اور پھر اس کے بعد ابلیس کے تعلق سے لکھا گیا کہ پھر جب 1000 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو اس کو بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے اس وقت قوموں کو بھی، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی. اور میں بعض دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کنٹری انڈیا ہے، اب وہ دنیا میں آئی ٹی کے اوپر اور سارے وہ ایجوکیشن اور اس میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ پیگن ریلیجنز میں، پیگن گاڈز میں، اور وہ لاکھوں ہزاروں خداؤں کو ماننے میں لگے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی ہمارے اور مذاہب کے لوگوں کو ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، اتنی ہی ہمارے یہ جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں، اور پھر خاص طور پہ یہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، بڑی اچھی ان کی خدمتیں ہیں، سیوا کا ان کے اندر ایک کوٹ کے وہ بھرا ہوا ہے. لیکن کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ناٹ بائی ورکس، ناٹ بائی ڈیڈس، ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں، ہمارے جو ہے خدمت کی نہیں، بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اس میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک خاص میسج اس بات کا، اس سے پہلے کہ آپ اس کو مزید آگے لے کے بڑھیں، میرے دل میں خدا اس بات کو ڈال رہا ہے کہ اس وقت قوموں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آخر زمانہ ہے، یہ اینڈ ٹائمز جو ہیں، اس میں کلام کیا کہہ رہا ہے کہ کلام کی سچائی کو ہر ایک کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے. اور اگر ابلیس نے ذہنوں کو باندھا ہوا ہے تو میں آج خاص ناظرین آپ سے یہ بات کروں گا، آپ اگر اس کلام مقدس کو پڑھیں تو ایک دعا ضرور کریں کہ اے خداوند زندہ خدا، میں اس وقت تیرے پاس آتا ہوں اور میں اس تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے تجھ سے حکمت چاہتا ہوں، دانائی چاہتا ہوں. میرے ذہن کو کھول، جیسے تیرے بیٹے المسیح نے اپنے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ کلام کو سمجھ سکیں. خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کے ذہن کو بھی کھولے اور آپ کو پروٹیکٹ کرے وہ ہر طرح کی ابلیس کی قوتوں سے جو کسی بھی طور پہ ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، کسی بھی طور پہ غلط انفارمیشن آپ کو آگے سامنے لے آتی ہیں اور پھر آپ اس انفارمیشن کو بلیو کرنا. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر کوئی اپلوڈ کر رہا ہے اور اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی کہ یہ کہاں سے مواد آیا، کہاں کو چلا گیا. اور میں دیکھتا ہوں کہ 20 سال پرانے میسیج بھی، 10 سال پرانے میسیج بھی فارورڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تصدیق کے، فیک نیوز جو ہیں. اور لیکن پاسٹر جی آپ نے بڑی زبردست ایک بات کی ہے. متی 24 میں واپس جائیں اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ جھوٹے مسیح، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں. سو کلیسیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ڈسیپشن جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ اس سے پہلے کہ مخالف مسیح کا ظہور ہو، ابلیس بڑے بندوں کو توڑ لے گا، کیونکہ سچائی اور ٹروتھ لک لائک جو ہے اس کا فرق مٹنا شروع ہو جائے گا. دیر ول بی ٹروتھ
اینڈ دے ول بی ٹروتھ لک لائکس, جو کہ جھوٹ نہیں ہے لیکن دے آر ٹرائنگ ٹو بی ٹروتھ. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے ہیکل کی میں بات کر رہا تھا, پاکستان میں ایسے فرقے آ گئے ہیں, جیسے میسیانکس کی ہم بات لیتے ہیں, تو وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, بڑا ایکسائٹیڈ ہیں لوگ کہ جی ہیکل بننے والا ہے اب یروشلم میں, اینڈ دین ویل گو دیر. نو, وی ول ناٹ گو دیر. بائبل میں لکھا ہے کہ جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو وہاں پہ دیکھو جو کہ ہیکل ہے جس میں مخالف مسیح بیٹھے گا, تو وہاں سے بھاگ جانا. لکھا ہے کہ وہاں سے جو یہودیہ میں ہیں وہ بھاگ جائیں, پہاڑوں پہ نکل جاؤ. تو ہمیں تو مسیح نے کہا ہے کہ جسٹ رن اوے فرام دیٹ, اور اس کو آگے بڑھائیں اگر ہم. تو یہ جو آخری ویک ہے اس میں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس میں ہوگا کیا, ٹھیک ہے. تو یہ مہروں کا سلسلہ جو ہے نا, مکاشفہ میں جب ہم جائیں تو مکاشفہ 5ویں باب میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ پہلی آیت میں, جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی, اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. اب یہ کون سی کتاب ہے؟ بائبل میں صرف ایک جگہ پر ایسی کتاب کا ذکر ہے جو دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی. یہ ہم خروج میں اگر ہم جائیں, بک آف ایکسوڈس میں, ایکسوڈس میں ہم جائیں گے 32 چیپٹر میں جائیں گے, اور اس کی چیپٹر ورس 15. موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے وہ الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا, اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی. سو دیٹ از اے سائن. سو دیٹ مینس کہ جو خداوند کی جو شریعت ہے اس میں 2 حصے تھے, دونوں طرف سے لکھے ہونے کا مطلب کیا تھا کہ کلام 2 دھاری تلوار. اس میں ایک بلیسنگ کا سیکشن تھا اور ایک کرسز کا سیکشن تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے لکھے کہ سوائے مسیح کے جو یہودا کا ببر ہے اور داؤد کی اصل ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی غالب نہیں آیا کہ ان مہروں کو کھول سکے, بیکاز only person in the whole world who is able to fulfill the law and prophets is Christ. ہم چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. سو مسیح نے یہ کام کیا. پہلی آمد میں مسیح نے برکت کو جاری کیا ہے, برکت کو امپلیمنٹ کیا ہے through his death and resurrection. اب سیکنڈ کمنگ میں کیا ہے کہ جب مہریں کھولی جائیں گی تو جو کرسز ہیں وہ دنیا پہ آنی شروع ہو جائیں گی, اور وہ سب سے بڑی کرس کیا ہے؟ مخالف مسیح کی شکل. ہم 6 چیپٹر میں جائیں, لکھا ہے کہ برا نے 7 موروں میں سے پہلی کو کھولا, اور 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی آواز آئی کہ آ, اور سفید گھوڑا آتا ہے, اور اس کے سوار کو کمان دی گئی ہے اور اسے ایک تاج دیا گیا. اب یہ جو سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہے یہ مخالف مسیح ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہی از پریٹینڈنگ ٹو بی کرائسٹ. کرائسٹ ان چیپٹر 19 آف ریویلیشن کمز آن اے وائٹ ہارس, کیونکہ مسیح بھی وائٹ گھوڑے پہ ہی آ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح آ رہا ہے اور امن کے شہزادے کے طور پر آ رہا ہے. لیکن 3.5 سال بعد دوسری مور کھولی گئی تو لکھا ہے کہ ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا, کیونکہ لکھا ہے نا کہ نصف ہفتہ میں یہ جو پہلی مور ہے یہ 7 ایئرس کو ٹریگر کرے گی. نصف ہفتہ میں جو ہے وہ سارا کچھ ختم کر کے تو جنگ شروع ہو جائے گی, کیونکہ لکھا ہے کہ دوسری جب مور کھولی گئی تو جنگ زمین پر سے صلح اٹھا لی گئی اور جنگ شروع ہو گئی, لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو گئے. اسی ٹائم پہ تیسری مور کھولی گئی جو کہ کالا گھوڑا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے, اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر جو ہے ریشننگ شروع ہوگی. دیٹ مینس کہ وہ مخالف مسیح دنیا کی سب چیزوں پر کنٹرول کرے گا, جیسے ریولیشن 13 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تاکہ جو لوگ چھاپ نہیں لیتے وہ خرید و فروخت نہ کر سکے. اور پھر ساتھ ہی چوتھی مور کھولی گئی کہ اس کے سوار کا نام موت ہے, وہ وہاں پر پوری دنیا میں جو ہے وہ موت اور مری اور وبائیں یہ سب کچھ جو ہے وہ آنا شروع ہوگا. ساتھ ہی 5ویں مور کھولی گئی اور لکھا ہے کہ مقدسوں کو مارنا شروع کر دیے گئے, سروں کو کاٹنا شروع کر دیے, گواہی دینے والوں کو جو ہے وہ اظہار ثانیہ شروع کر دیں گے. سو آل آف دس از ہیپننگ. سو فرسٹ 3.5 years of 7 years ول بی ریلیٹیولی پیسفل, کیونکہ امن کرائے گا اور تھوڑا سا پریٹینڈ تو کرے گا. اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنا امن ختم کرے گا اور قربانی کو موقوف کرے گا اور اپنے آپ کو گاڈ ڈکلیئر کر دے گا, دیٹ از دا ٹائم جا کے دنیا میں جنگ شروع ہو جائے گی, جس کے بارے میں متی 24 میں لکھا ہے کہ اس زمانہ کی مصیبت اتنی بڑی ہوگی. متی 24:21 میں واپس جائیں, اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. بالکل, اور یہ بڑا کلیئرلی لکھ دیا گیا ہے, اور ہم اس کو بڑے واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں, اور کلام مقدس کی یہ ساری سچائیاں اس بات پر لے کے آتی ہیں کہ المسیح کی آمد بہت قریب ہے. اور جب ہم ان ساری کیلکولیشنز کو کرتے ہیں, گو کہ یہ ہم ظاہر ہے اس بات کو پھر سے دہراتے ہیں کہ اس سال میں کیسے ہوگا, لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ یہ سارے نشانات, یہ ساری باتیں اور یہ وہ اینڈ ٹائمز کی طرف پہ جو اشارے دیے گئے ہیں بائبل میں اور یہ ڈینیل کی کتاب میں دیے گئے ہیں, وہ سارے ہمیں قریب ترین ملتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. اور پھر دنیا میں جو حالات اس وقت ہیں, اور خاص طور پہ مسیحت کے تعلق سے
جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ لکھا ہے کہ قومیں، اگر ہم مزید اس میں دیکھیں اناجیل میں تو المسیح کے وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے نام پہ پکڑوائے جائیں گے اور ان کو مختلف سے ستایا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، اور آج اس وقت سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ جو ہے کمیونٹی یا ریلیجن ہے وہ کرسچینٹی ہے۔ 80% پرسیکیوشن جو ہے وہ کرسچنز کی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہر کوئی اب اس بات کو سمجھے کہ المسیح کو قبول کرنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچے۔ آپ اس کو مکمل کیجیے گا۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں، ہم نے بیڈ سائڈ تو دکھا دی، ڈرنے والی ریوارڈ کے بارے میں بات کریں، جو کہ جیسے تسلنیکیوں 4 باب میں لکھا ہے کہ ہوا میں اڑ کر استقبال، اور پہلا کرنتھیوں 15 باب کہ ہم جو مسیح پر ایمان لائیں گے تو ہمیں کیا اس میں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تو وہ ہوتا ہے، لکھا ہے پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 14ویں ہے، بلکہ 13ویں ہے، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانے جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خداوند کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ بالکل، اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی، کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ دوسری موت کا ذکر ہے، ہم مکاشفہ 20 باب میں 11 سے 15 آیت تک دیکھتے ہیں کہ سفید تخت کا وہاں پہ ذکر ہے، عدالت کا ذکر ہے، جھوٹے اور چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے وہ مردے، وہ سب ان کا جو ہے عدالت میں سامنے آنے کا ذکر ہے، اور پھر ہر ایک کی کتاب کھولی گئی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور پھر ان کا انصاف کیا گیا۔ لیکن مسیح میں جو ہے وہ اسکپ کر جائیں گے وہ، بالکل، اور جو مسیح میں ہے ان پہ لکھا ہے ان پہ سزا کا حکم نہیں ہے، اور نہ وہ اس طرح سامنے کھڑے کی جائیں، کیونکہ مسیح تو پہلے ہی انہیں اپنے ساتھ جو ہے اس 1000 سالہ بادشاہت میں زندہ ہو کر 1000 سال کی بادشاہی میں شامل ہو چکے، اور لکھا ہے کہ 14ویں آیت اس کی بڑی ضروری ہے، اس کو پڑھنا، مکاشفہ 20 باب کا لکھا ہے، اور موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، اور یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب یاد میں نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ لیکن جو مسیح میں آ جاتے ہیں، جو آپ نے بات کی ہے، ان کا نام کتاب حیات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ کیوں لکھ دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام پہ ایمان لے کے آئے، وہ مسیح کے کفارے کو انہوں نے قبول کیا، اور اس کفارے کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ اس کفارے کے وسیلہ سے انہوں نے اس بڑے ایمان پہ کھڑے ہو کے مسیح کو قبول کر کے اس ہمیشہ کی زندگی کو قبول کر لیا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو جانیں اور اس بات کو پہچانیں کہ اگر وہ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، آگ اور گندک کی جھیل سے بچنا چاہتے ہیں، تو انہیں اچھے طور پہ کلام کی سچائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ناظرین آپ سے خاص طور پہ کہوں گا، اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو آپ ہمیں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آج تو بہت سادہ طریقہ پھر میں سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ ایپ سٹور پہ جائیں، اور ایپ سٹور میں بائبل، آڈیو بائبل بھی ہے، آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن سکتے ہیں کلام مقدس کو، اور آپ اس کلام کو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی بھی زبان میں اس کتاب مقدس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی سچائی کو جان سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں بھی نہیں سمجھ پا رہے تو آپ کو اسی گوگل کے اوپر ہی آپ کو بہت سی اس کی کمنٹریز مل جائیں گی، سرچز مل جائیں گی، آپ اس کو دیکھیے، لیکن وہ والی دیکھیں جو بائبل کی اصل تعلیم کی طرف سے ہیں، جو مسیحی سائٹس ہیں ان سے دیکھیں۔ ایک ابلیس کی جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ وہ بھی ان ساری باتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، آپ وہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہ پڑیں۔ تو پاسٹر تحسین، ہمارے پاس چند لمحے اور رہ گئے، آپ اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ یہ جو آپ نے سارا، میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ بائبل مقدس ایک مکمل کتاب ہے،
اور ہسٹری کے آغاز سے لے کر ہسٹری کے اختتام تک سارا کچھ بائبل میں آلریڈی لکھ دیا ہوا ہے. پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر سارا کچھ جو ہے بائبل میں لکھ دیا ہوا ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ مسیحی ایمان واحد وہ ایمان ہے جس میں گارنٹی دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اگر آج ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے. باقی میں نے مذاہب کے لوگوں سے جب بات کی تو دیر از اے کلیئر ڈاؤٹ. ان سے پوچھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, تو وہ کوشچن ہے ذہن میں, بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ان کو مختلف طرح سے وہ آرگیومنٹس تو دیتے ہیں لیکن دے آر نیور ایور کلیئر کے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے. سو دیٹ اونلی از پاسبل اگر آپ بائبل کو پڑھیں, اگر آپ مسیح پر ایمان لائیں اور مسیح کے پیچھے مسیح کے فالوور بن جائیں اور اپنی زندگی مسیح کو دے کر مسیحیت میں شامل ہو. پھر آپ کو پتہ ہوگا. اگر کوئی بھی بہن بھائی ایسا ہے جو کہ ابھی تک ڈاواں ڈول ہے, ابھی تک پریشان ہے, ابھی تک یقین نہیں رکھتا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا, تو میں یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں ضرور انکریج کروں گا کہ بائبل لی جائے اور پڑھی جائے. بالکل. اور میں خاص طور پہ ایک دو لمحے اور لیتے ہوئے آپ کے ساتھ اس بات کو کہ یہاں پہ جیسے پہلا کرنتھیوں کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے, بس ایسی چیزوں چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں, آؤ ہم دوسرا کرنتھیوں جو 7واں باب اس کی پہلی آیت, آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. اب جو کی ہے وہ اس میں لکھ دی گئی ہے, کیونکہ بہت سے مذاہب اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور وہ آسمان پہ بھی وہ ہے حوروں کی اور وہ بہت سی ناپاکی کی باتوں کو کرتے ہیں, لیکن کلام میں ہم سے وعدے کیے گئے ہیں کہ وہ ہمیں پاکیزگی میں آگے لے کے جانا چاہتا ہے, خدا کی قوت میں آگے لے جانا چاہتا ہے, اور ہمیں جسمانی اور روحانی آلودگی, جسمانی آلودگی بھی, روحانی آلودگی سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ ہم اس پاکیزگی میں اس کمال تک پہنچے. آپ اس پہ جو ہے نا جسمانی چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں, جسمانی پاکیزگی, اور جیسے رومیو 8 میں لکھا ہوا ہے اور اس کی 5ویں آیت میں کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں, بالکل, اور جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ جو ہے نا یہ کانسیپٹ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ ایک خدا جو زمین پر آپ سے پاکیزگی چاہتا ہے, ہر طرح کی طہارتیں اور آسمان میں جا کے آپ کو فری ہینڈ دے رہا ہے, ایسے تو نہیں ہوگا نا. فری ہینڈ کے علاوہ وہ چیز جو خدا کو پسند ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ جو ناپاک ہے وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. ہاں جی بالکل. تو وہ کیسے کرے گا. تھینک یو ویری مچ پاسٹر تسیم, آپ نے آج طبیعت اچھی نہ ہوتے بھی بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا وقت پورا کیا. میں آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ بار بار اس فلو کے وجہ سے نہیں پراپرلی اٹینٹیو بھی ہو پا رہے تھے, لیکن آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ساری باتیں ایکسپلین کی. اور ناظرین, آج میں خاص طور پہ پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے آپ کے سامنے اخیر زمانہ اینڈ ٹائمز کے تعلق سے اور بائبل مقدس کے تعلق سے خدا کے خادم نے بھی بڑی اچھے طریقے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے, اور ہم نے اس کو بائبل مقدس میں سے آپ تک پہنچایا ہے کہ اخیر زمانہ میں مسیح کا آنا کیسے ہوگا. اخیر زمانہ میں مسیح نے آنا ہے, اور اخیر زمانہ میں مسیح نے ان کو جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں اس ریوارڈ تک لے جانا ہے, ان کو اس برکت تک لے جانا ہے جو اس کا وعدہ اس نے کیا, اور پھر ان کو جو نہیں اس پہ ایمان لائے اس عدالت تک لے کے جانا ہے. اور کلام مقدس میں پھر سے ایک آیت پڑھی دیتا ہوں ان بہت سے لوگوں کے لیے جو مشکل میں ہیں, کیونکہ ان کو غلط طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. متی کی انجیل میں, یہ انجیل مقدس ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اس کو ماننا, اس کو پڑھنا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں اسلام میں بھی ضروری ہے. یہاں پہ لکھا کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. فرشتوں میں بیاہ شادیاں نہیں ہوتی, فرشتوں میں وہ ناپاکی کی باتیں نہیں ہوتی, فرشتوں میں کسی بھی طور پہ کوئی بھی آلودگی نہیں پائی جاتی. اسی لیے انسان بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا فرشتہ صفت شخص ہے. کسی کی تعریف کرتے ہوئے فرشتہ صفت جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ یہ پاک شخص ہے, یہ صاف شخص ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آئیں
خدا کے کلام کی باتوں میں اس اخیر زمانہ میں اپنی عاقبت کو اور اپنی نسلوں کی عاقبت کو آپ سنوارنے کے لیے آپ جو ہے خداوند کے پاس آ جائیں، اس کے کلام کو جانیں، اس کے کلام کو سمجھیں اور اس کے کلام کی سچائیوں کی تہہ تک پہنچیں، کیونکہ آج مشکل نہیں ہے، آج ہر چیز آپ کے لیے انٹرنیٹ پہ اور آپ کے موبائل کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ آئیں کلام کی سچائیوں کو جانیں اور اس جگہ تک پہنچیں جہاں خداوند ہمارا خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو، آمین۔